शो में चीन में दीगर मुसलमानों के साथ बदसलूकियों की मुसद्दिका रिपोर्ट्स पर रद्द अमल। For me, that means that I won't be able to drive. I won't have any legal paperwork in the United States. ट्रंप इंतजामिया की जीरो टॉलरेंस इमिग्रेशन पॉलिसी से मुतासिर होने वाले एक पाकिस्तानी से मुलाकात और सिर्फ 1.5 माह में कई किलो वजन कम कराने में मदद देने वाले वर्कआउट्स, एक तिब्बी माहिर की नजर से। चीन अमेरिका के मिड टर्म इंतखाबात में मुदाखलत करने का मंसूबा रखता है और अमेरिका फलस्तीन इसराइल के तनाज़े के 2 रियासती हल की हिमायत करेगा। अमेरिकी सदर के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के मौके पर अहम मौज़ूआत पर अहम बयानात, इस पर भी हम बात करेंगे आज के शो में। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। मैं हूँ आयशा खालिद। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के वज़ीर ख़ारजा रियाज़ अल मालिकी ने सदर ट्रंप की जानिब से फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े के 2 रियासती हल की हिमायत को नाकाफ़ी करार दे दिया है। इस वक्त सारा जमान न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, जहां से वो जनरल असम्बली के जारी सरबराह इजलास की स्पेशल कवरेज कर रही हैं। सारा, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू आयशा। सारा, गुज़श्ता रोज़ इसराइल फ़लस्तीन इशू से मुताल्लिक कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं। जनरल असम्बली का जो सरबराह इजलास जारी है उसकी साइड लाइन पर क्या तफसीलात हैं इसकी? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के बाहर खड़ी हूँ और कल यहाँ पे इजलास की साइड लाइन्स पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और एक अहम बात ये की कि इसराइल की फ़लस्तीन तनाज़े के हल के लिए 2 स्टेट सोल्यूशन यानी 2 रियासती हल के लिए अपनी हिमायत का इजहार किया। और दूसरी जो अहम बात उन्होंने की वो ये थी कि इसके हल के लिए अमरीका अपना जो प्लान है वो दिसंबर तक पेश कर देगा। अब ये एक ऐसा प्लान है जिसके बारे में कई माह से इंतजार किया जा रहा है, जिसके बारे में सदर ट्रंप का ये कहना है कि वो शख्सियत बन सकते हैं, साबित हो सकते हैं जो मशरक़ वस्ता में अमन लेकर आए, लेकिन अभी तक कोई प्लान सामने नहीं आया। तो सदर ट्रंप ने अब ये कह दिया कि प्लान जो है वो दिसंबर तक सामने आएगा। जहाँ तक इस हवाले से इसराइल की क़यादत का रद्द-ए-अमल है तो इसराइल 2 स्टेट सोल्यूशन की मुखालफत तो नहीं कर रहा, लेकिन उसका ये कहना है कि अगर फ़लस्तीन की रियासत कायम होती है तो ज़रूरी है कि उसकी कोई अपनी फ़ौज ना हो और उसके अलावा वो इसराइल को यहूदी रियासत के तौर पर तस्लीम करें। और जहाँ तक फ़लस्तीनी क़यादत का रद्द-ए-अमल है तो आपने जिसका जिक्र भी किया, मनफी तौर पर उनका रद्द-ए-अमल सामने आया। उनका कहना खास तौर पर यह है कि अगरचे सदर ट्रंप के अल्फाज में तो वो कह रहे हैं कि वो पीस की तरफ अपना एक प्लान प्रेजेंट करना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप की जो इंतज़ामिया है, सदर ट्रंप की जो इंतज़ामिया है, उसने पिछले 1 साल के दौरान जो इक़दामात उठाए हैं वो इस तरह के रेटरिक के, इस तरह के बयानात के मुनाफी नज़र आते हैं। यानी उनसे ये तासुर नहीं मिलता कि अमेरिका अमन की जानिब कोई पेशरफ करने में दिलचस्पी रखता है। इसके अलावा सारा एक और अहम मुलाकात भी हुई है जो कि मिस्र के सरबराह की थी, वो क्या मुलाकात थी, उसकी कुछ तफसील है आपके पास? जी बिल्कुल, उस मुलाकात के बारे में इनफैक्ट मिस्र के जो सदर हैं अब्दुल फताह अल सीसी, उन्होंने ट्विटर पे भी उसका जिक्र किया और उनका भी यही कहना था कि उनके जो इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मुलाकात हुई है उसमें मशरक़ वस्ता में क़याम अमन के हवाले से ही बातचीत की गई। और सारा जो है वो कल एक स्पेशल शो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सरबराह इजलास के हवाले से लेकर आएंगी। सारा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात देने का इन अहम मुलाकातों की। ये थी सारा जमान। और जनरल असम्बली के जारी सरबराह इजलास की ही साइडलाइंस पर सदर ट्रंप ने एक मरतबा फिर ईरान जौहरी माहदे को तनकीद का निशाना बनाया है और कहा है कि चीन अमरीका के मिड टर्म इंतखाबात में मुदाखलत कर रहा है। सबा शाह खान अपनी रिपोर्ट में बता रही हैं कि अगरचे सदर ट्रंप बहुत से अहम मौज़ूआत उठाने के बाइस मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बन रहे हैं, जनरल असम्बली के जारी सरबराह इजलास में कई दूसरे आलमी इशूज़ भी इस वक्त ज़ेर गौर हैं। रिपोर्टर्स के साथ एक गैर मामूली तवील बातचीत में सदर ट्रंप ने कहा कि चीन इसलिए तिजारती मज़ाकरात से नाखुश है क्योंकि अमेरिका कामयाब हो रहा है। वो चाहते हैं कि मैं इलेक्शन हारूं क्योंकि इससे पहले कभी उन्हें किसी ने ऐसे चैलेंज नहीं किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि अमेरिकी किसानों और सनतकारों के लिए चीन के साथ काम करना आसान हो। उन्होंने 2015 के ईरान जौहरी मुआहदे के हवाले से सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी गुज़िश्ता रोज की तनकीद को दोहराया जिससे अमेरिका इस साल मई में अलग हो गया था। सदर ट्रंप ने ये भी कहा कि शुमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन के साथ बातचीत सूदमंद रही है और मजीद की तैयारी है। वो डील करना चाहते हैं और मैं भी यही चाहता हूँ। ईरान से जौहरी मुआहदा मुस्तरद करने के बाद सदर ट्रंप ने ईरान पर दोबारा इक़्तिसादी पाबंदियां आयद कर दी हैं जिन्हें पहले हटा दिया गया था, लेकिन चैलेंजेस अभी जारी हैं। पाबंदियों का घेरा डालने का तरीका है। चीन और रूस इसमें बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे यूरोपीय ममालिक अमरीकी डॉलर्स इस्तेमाल करते हैं। वो बैनुल अक़वामी बैंक कोड आइडेंटिफायर स्विफ्ट कोड इस्तेमाल करते हैं, तो ये रोकने का एक तरीका है।
عالمی صحت بھی توجہ کا مرکز رہی. ٹیمرن گرین اس سال کی مس جنوبی افریقہ ہیں. وہ تپ دق کی مریضہ رہ چکی ہیں. ان کے لیے یہ معاملہ ذاتی ہے. یہ ایک بری بیماری ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کو HIV ہوگی تو TB ہوگی. میں تیسرے سال کی میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں اور مجھے یہ بیماری ہوئی تو ایک خاتون میڈیسن کی طالبہ کی حیثیت سے مجھے لگا کہ مجھے اس کے معیوب سمجھے جانے سے فرق نہیں پڑے گا, لیکن نہیں, مجھے ڈر تھا کہ لوگ مجھ سے کنارہ کر لیں گے. صدر ٹرمپ نے اقوام متحدہ کے ایک فورم پر یہ یقین دلایا تھا کہ وہ عالمی برادری کے ساتھ منشیات کے خلاف جنگ میں ساتھ دینے کے لیے مخلص ہیں. صبا شاہ خان, اردو VOA. چین کے شمال مغربی علاقے شنجیانگ میں ویگر اور دیگر مسلمان اقلیتوں کو ری ایجوکیشن کے نام پر قید رکھنے کی رپورٹس پر تشویش میں اضافہ جاری ہے. انسانی حقوق کے علمبرداروں اور بین الاقوامی کمیونٹی کا کہنا ہے کہ چین میں کئی دہائیوں کے دوران ہونے والی انسانی حقوق کی پامالی کی یہ سب سے خراب صورتحال ہے. تاہم چین نے اس عمل کو تعلیم کے ذریعے تبدیلی یا انتہا پسندی کی مدافعت میں تعلیم سے تعبیر کیا ہے. اس کی تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں. عبدالسلام محمد ایک ویگر مسلمان ہیں. آئی وش آئی واز ڈیڈ یا کاش میں مر جاتا کے نام سے ایک ڈاکیومنٹری میں انہوں نے چین کے ویگر علاقے میں قائم کردہ ایک ری ایجوکیشن سینٹر کی داستان بیان کی ہے. یہ ری ایجوکیشن سینٹر ایک ایسی جگہ ہے جہاں وہ عقیدے, شناخت اور وقار کی بے حرمتی کرتے ہیں. اقوام متحدہ کے ایک پینل کو آگاہ کرتے ہوئے جلاوطن ورلڈ ویگر کانگریس کے صدر کا کہنا ہے کہ ویگر آبادی کو عالمی ادارے کی فوری مدد کی ضرورت ہے. یہ مسئلہ ہم سب کو متاثر کر رہا ہے. یہاں ویگر کمیونٹی کے ہر خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد کیمپس میں قید ہے. 10 سال سے زائد تک لوگوں کی حراست کو کسی بھی لحاظ سے جائز قرار نہیں دیا جا سکتا. ہیومن رائٹس واچ کی ایک رپورٹ کے مطابق چین میں انسانی حقوق کی حالیہ خلاف ورزیاں 1966 سے 1976 کے دوران رونما ہونے والے چین کے ثقافتی انقلاب کے بعد سے سنگین ترین ہیں. رپورٹس کے مطابق حراست میں لیے گئے مسلمانوں کو زبردستی روزانہ کی کلاسز میں شرکت, اسلام کے بعض پہلوؤں سے انکار کرنے, چین کی ثقافت کو اپنانے اور کمیونسٹ پارٹی سے وفاداری کے اعلان پر مجبور کیا جاتا ہے. رہا ہونے والے کچھ افراد کا کہنا ہے کہ انہیں سیکیورٹی اہلکاروں نے اذیت کا نشانہ بنایا. جرمنی سے تعلق رکھنے والے چینی اقلیتی پالیسی کے ماہر ایڈرین زینز نے مئی میں اس ری ایجوکیشن کیمپ پر ایک رپورٹ جاری کی جو انہوں نے سیٹلائٹ تصاویر, عمارتوں کے لیے سرکاری بولیوں کے نوٹس اور مینڈرین زبان کے اساتذہ کی تقرریوں کے نوٹس کی بنیاد پر تیار کی تھی. شنجیانگ میں ہم کم از کم کئی لاکھوں, ممکنہ طور پر 10 لاکھ سے زائد لوگوں کو 1000 سے 1200 تک عمارتوں میں زیر حراست دیکھ رہے ہیں. اس ساری صورتحال پر بین الاقوامی سطح پر شدید تنقید کی جاتی رہی ہے. ہمیں ان لاتعداد اور مصدقہ رپورٹس پر شدید تشویش ہے جن کے مطابق اسٹیٹ پارٹی نے مذہبی انتہا پسندی کے خاتمے کے نام پر ویگر خود مختار علاقے کو ایک بڑے جنگی قیدیوں کے کیمپ جیسے ڈھانچے میں تبدیل کر دیا ہے. یہ ایک قسم کا نو رائٹس زون ہے. تاہم چین اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کو حراست میں رکھنے کے الزام کو مسترد کرتا ہے. یہ الزام کہ لاکھوں ویگر کو ری ایجوکیشن سینٹرز میں رکھا گیا ہے مکمل طور پر سچ نہیں ہے. شنجیانگ ویگر علاقے کی حکومت اپنے شہریوں کو مذہبی آزادی کے حقوق اور مذہبی سرگرمیاں کرنے کی ضمانت دیتی ہے. شنجیانگ ایک خود مختار علاقہ ہے جس کے اپنے قوانین ہیں. علاقائی صورتحال کی بنیاد پر وہ اپنے علاقائی قوانین قائم کرتا ہے. شنجیانگ دہشت گردی, انتہا پسندی اور علیحدگی پسندی کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھے ہوئے ہے اور ان کے انسداد کے لیے وہ مخصوص نسلی گروپوں کو نشانہ بنانے سے اتفاق نہیں کرتا. چین شنجیانگ میں ویگر کمیونٹی کے ساتھ کسی امتیازی سلوک کو روا رکھنے کی متعدد بار تردید کرتے ہوئے کہہ چکا ہے کہ وہ علاقے کی اقتصادی ترقی پر خصوصی توجہ دے رہا ہے. اور نیلوفر مغل جنہوں نے کافی ریسرچ کے ساتھ یہ رپورٹ تیار کی ہے اس وقت ہمارے ساتھ سیٹ پہ موجود ہیں. نیلوفر, اپنی رپورٹ میں جن رپورٹس کا آپ نے ذکر کیا ہے ان سے چین میں ویگر مسلمانوں کے اوپر ہونے والے ظلم اور ان کے اوپر جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے وہ تو ثابت ہو جاتے ہیں. یہ بتائیے کہ آخر اس مسئلے کے حل کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ جی عائشہ, جب یہ رپورٹ سامنے آئی کہ کیمپس وہاں پر موجود ہیں تو جرمنی اور فرانس اور اقوام متحدہ کا, جیسے آپ نے سنا, جرمنی اور فرانس نے چین پر زور دیا کہ وہ جلدی سے یہ کیمپ بند کرے ورنہ جو سفارتی تعلقات ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں. دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اس نے چین میں جو انسانی حقوق کی صورتحال ہے اس پر سخت قسم کا رد عمل دیا ہے. ٹرمپ انتظامیہ نے چین میں کچھ اعلیٰ چینی عہدیداروں اور کچھ تجارتی جو کمپنیاں ہیں ان پر
پابندیاں عائد کرنے پر وہ غور کر رہی ہے، لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ چین اور امریکہ کے درمیان پہلے سے تجارتی مہاجرائی جاری ہے، تو جو ناقدین ہیں یا جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پابندیاں عائد ہوتی ہیں تو اس سے دونوں ملکوں کے جو اختلافات ہیں وہ مزید شدت اختیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ چین میں معلومات تک رسائی جو ہے اس پر حکومت کا بہت سخت کنٹرول ہے۔ ایسے میں یہ جو رپورٹس ہیں ان کے علاوہ کون سے ذرائع ہیں جن سے اس ظلم اور اس دباؤ کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ چین سے باہر آ رہی ہیں؟ خود ویگر ہیں، کچھ جلاوطن ہیں اور کچھ جو ہیں پناہ گزینوں کی حیثیت سے دنیا کے مختلف حصوں میں رہ رہے ہیں، جیسے کہ اپنی ترکی میں وہ شخص رہ رہا ہے اور اس نے یہ انٹرویو دیا۔ یہاں اپنی اس رپورٹ کے لیے جب میں نے واشنگٹن ڈی سی میں کچھ ویگر لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے یہ کہہ کر انٹرویو دینے سے انکار کر دیا کہ ہمارے خاندان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی چین میں ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ ان کو کسی قسم کے خطرے کا سامنا ہو، اور اس کے علاوہ یہاں بھی انہیں سیکیورٹی وجوہات ہو سکتی ہیں، انہیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنا بزنسز بیچ کر بھی یہاں سے جا چکے ہیں۔ بہت بہت شکریہ نیلوفر آپ کی اس رپورٹ کا۔ اور شام کے مطابق روس سے جدید دفاعی نظام S-300 ملنے کے بعد اسرائیل کو شام پر حملہ کرنے سے پہلے سوچنا ہوگا۔ اس اور دوسری خبروں کی تفصیل اور پاکستان کے بارے میں اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آج آپ بہت سے دوسرے اہم موضوعات پر ہماری تفصیلی رپورٹس پڑھ سکتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے آپ کو امریکہ میں موجود ایک پاکستانی ماں کی کہانی سنائی تھی جو ملک بدری کے ڈر سے ریاست مشیگن کے ایک چرچ میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ آج کے شو میں ہم آپ کو انہی خاتون یعنی شاہدہ ندیم کے 20 سالہ بیٹے سے ملاتے ہیں جو نہ صرف اپنی ماں کو امریکہ میں قانونی مقام دلانے کی جد و جہد میں مصروف ہیں، بلکہ ان کا اپنا مستقبل بھی امیگریشن کے قانون سے جڑا ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں آفتاب بورکا کی یہ رپورٹ۔ یہ ہے سمد ندیم جو پیدا ہوئے کویت میں، بڑے امریکہ میں ہوئے اور شہریت پاکستانی ہے۔ سمد 8 سال کی عمر میں اپنے والدین کے ساتھ امریکہ آئے تھے۔ تب سے لے کر آج تک انہوں نے امریکہ سے باہر قدم نہیں رکھا۔ ان کو ڈر ہے کہ اگر انہوں نے کسی اور ملک کا سفر کیا تو وہ واپس امریکہ نہیں آ پائیں گے۔ امریکی ادارے US سٹیزنشپ اینڈ امیگریشن سروسز کے مطابق امریکہ میں سمد جیسے تقریباً 7 لاکھ افراد ہیں جنہیں ان کے بچپن میں امریکہ لایا گیا تھا اور جن کی امریکہ میں موجودگی غیر قانونی ہے۔ 2012 میں صدر اوباما نے ایک قانون کے ذریعے ان افراد کو امریکہ سے بے دخل کرنے پر وقتی پابندی عائد کی تھی، لیکن موجودہ انتظامیہ اس پالیسی کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ میرے لیے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں گاڑی نہیں چلا سکوں گا، میرے پاس امریکہ میں کوئی قانونی دستاویز نہیں ہوں گے، مجھے ایک چھوٹی سی غلطی پر بھی ملک سے بے دخل کیا جا سکتا ہے۔ کوئی اگر مجھ سے پوچھ گچھ کرتا ہے اور میرے پاس قانونی دستاویزات نہیں ہو تو وہ مجھے حوالات میں بند کر سکتے ہیں اور مجھے خاموشی سے اپنے والد کی طرح ملک بدر کیا جا سکتا ہے۔ سمد کا کہنا ہے کہ مستقل غیر یقینی کی صورتحال کی وجہ سے وہ اپنی گریجویشن بھی مکمل نہیں کر پائے۔ اب وہ ایک غیر سرکاری ادارے کے لیے کام کرتے ہیں اور معاشرے میں اپنے جیسے لوگوں کو حقوق دلانے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ میں امریکہ کے علاوہ کسی اور دوسرے گھر کو نہیں جانتا۔ میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ پاکستان جیسی جگہ رہنا میرے لیے کیسا ہوگا۔ یہ ایک بہت ہی ڈراؤنا خیال ہے اور میں واقعی یہ امید کرتا ہوں کہ ایسا کبھی نہ ہو۔ پاکستان میرا گھر نہیں ہے، لوگ وہاں پر مجھے اتنا ہی غیر ملکی سمجھتے ہیں جتنا کہ یہاں پر سمجھتے ہیں۔ میرے پاس زبان کی مہارت بھی نہیں جس سے میں وہاں لوگوں سے بات کر سکوں۔ میں ایک پاکستانی ہوں ہی نہیں، میں وہاں کبھی فٹ ان نہیں ہوں گا۔ سمد 8 سال کے تھے جب ان کے والد کو پاکستان بھیج دیا گیا تھا۔ ان کی والدہ امریکی شہریت کے لیے اپنی طویل قانونی جنگ ہارنے کے بعد اس وقت ملک بدری سے بچنے کے لیے ایک چرچ میں پناہ لیے ہوئے ہیں، اور 2 سال قبل ان کی بہن ایک کار حادثے میں فوت ہو گئیں۔ سمد کا کہنا ہے کہ امریکہ میں غیر قانونی طور پر موجود افراد کے لیے لوگوں کو اپنی سوچ بدلنا ہوگی۔ جن حالات کی وجہ سے میں آج یہ دن دیکھ رہا ہوں ان کو میں کنٹرول نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ امریکہ میرا گھر نہیں ہے۔ اگر لوگ اس بات کو محسوس نہیں کرتے تو میں اس کے لیے ہر روز جد و جہد کروں گا، اپنی پوری طاقت سے کروں گا، کیونکہ مجھے اس پر پورا یقین ہے۔ سمد اور ان کے جیسے لاکھوں افراد کو امریکہ میں مستقل طور پر رہنے کی اجازت دینے یا نہ دینے کی سیاسی کشمکش کئی سالوں سے جاری ہے، اور جب تک یہ بحث مکمل طور پر حل نہیں ہوتی تب تک سمد کا ہر دن بے یقینی سے شروع ہو کر نا امیدی پر ختم ہوتا رہے گا۔ آفتاب بورکا، اردو VOA، کالامزو، مشیگن۔ رپورٹ میں اوباما دور کے جس امیگریشن قانون کا ذکر ہے اس کا نام ہے ڈاکا یا ڈیفرڈ ایکشن
فار چائلڈہڈ ارائیولز. اور یہ رپورٹ جو آپ نے دیکھی ہے اس کے پروڈیوسر آفتاب حسین بورڈ کا اس پر ڈیٹرائٹ مشیگن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. آفتاب یہ بتائیے کہ یہ قانون کیا ہے اور کیوں متعارف کرایا گیا تھا؟ جی عائشہ، جیسے سمد نے اپنے انٹرویو میں بتایا، یہی حالت تھی امریکہ میں الیگل امیگرنٹ اور الیگل لوگ جو موجود تھے، جن کو ایز اے چائلڈ بچے جب وہ تھے امریکہ میں آئے تھے، نہ وہ کسی لیگل سسٹم کا حصہ بن سکتے تھے، نہ کہیں کام کر سکتے تھے، نہ کوئی ٹیکس پے کر سکتے تھے. صدر اوباما نے 2012 میں جو ایگزیکٹو آرڈر ایشو کیا تھا، اس کا مقصد یہی تھا. اس میں دو چیزیں اہم تھیں. اس میں ایک چیز یہ تھی کہ سمجھ جیسے جتنے بھی لوگ ہیں، تقریباً 7 لاکھ ہیں، ان کو ایک یہ گارنٹی دی جائے کہ آپ کو امریکہ سے ڈیپورٹ نہیں کیا جائے گا، اور دوسرا ان کو ورک پرمٹ دیا جائے گا تاکہ یہ لوگ شیڈو سے باہر آئیں، بڑے لارجر سسٹم کا حصہ بنیں اور اپنی زندگیاں جو ہیں بغیر خوف سے جئیں. یہ کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ ان کو سٹیزن شپ ملے گی، لیکن ایٹ لیسٹ ان کو یہ کمفرٹ دیا گیا تھا کہ آپ کو ڈیپورٹ نہیں کیا جائے گا اور آپ فخر سے امریکی سسٹم کا حصہ بنیں. لیکن جب ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنے اور صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے چارج لیا، تو انہوں نے اس پروگرام کو ختم کرنے کی کوشش کی. ایک ایگزیکٹو آرڈر ایشو کیا جس کے تحت وہ تمام پروٹیکشن جو صدر اوباما نے دی تھی وہ ختم ہو گئیں کچھ عرصے کے لیے. لیکن اس کے بعد کچھ اسٹیٹس ہیں یو ایس کی جنہوں نے اس قانون کو عدالتوں میں چیلنج کیا، اور فی الحال اور ابھی جو یہ مقدمہ جو ہے اس قانون کے حوالے سے وہ ابھی عدالتوں میں چل رہا ہے. اس پر کوئی فائنل فیصلہ جو ہے وہ نہیں آیا ہے. آفتاب بورکا ہمیں ڈیٹرائٹ مشیگن سے جوائن کر رہے تھے. آفتاب، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور پاکستان میں پانی کی بڑھتی ہوئی کمی کے مسئلے پر پاکستانی ہی نہیں، غیر ملکی ماہرین بھی فکر مند ہیں. پاکستان گندم کی پیداوار میں خود کفیل ہونے کی وجہ سے بیرون ملک سے لاکھوں روپے زر مبادلہ کماتا ہے، لیکن دریائے سندھ میں پانی قطع میں مسلسل کمی کے باعث گندم کی فصل کی پیداوار میں شدید کمی کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، جس سے نہ صرف کسانوں بلکہ عام شہریوں کو بھی مشکلات اٹھانی پڑیں گی. دیکھتے ہیں سکھر سے کرن مرزا کی یہ رپورٹ. غلام قادر پورا سال اپنا خون پسینہ ایک کر کے فصل کاشت کرتا ہے، تب کہیں جا کر 2 وقت کی روٹی ملتی ہے. یہ اور اس جیسے لاکھوں کاشتکار ان دنوں اپنی گندم کی فصل کے لیے پریشان ہیں. گندم کی فصل کثیر مقدار میں پانی مانگتی ہے اور دریائے سندھ میں پانی کی کمی ہے. پانی ہوئے گا تو 50 60 40 45 یہ من لگے گا. پانی ہے ہی نہیں نا، کہاں ہے پانی؟ یہ ہمارے اوپر نقصان ہے سارا. یہ پانی نہیں پہنچے گا. اگر ڈیزل چلائیں گے، مشین جو چلائیں گے اس میں ڈالیں گے تو اس کا خرچہ بہت آ رہا ہے. اس میں ہم جو ہے ڈیزل کا خرچہ کریں یا جو ہے نا کھاد کا دیں، ہمارے کو تو کچھ نہیں بچتا ہے. بس ہم ایسے کیسے رہ جاتے ہیں. بس پانی کی کمی کے باعث گندم کی فصل کو نقصان پہنچا تو اس کا اثر کسان ہی نہیں عام آدمی کی جیب پر بھی پڑے گا. گندم یہ خریدیں گے کہ باہر سے ملکوں سے منگوائیں گے ہم، ٹھیک ہے. سبسڈی جیسے ہوتی ہے، ٹیکس وغیرہ ہوتے ہیں، وہ ہمیں مہنگی پڑے گی، ٹھیک ہے نا. ظاہر بات ہے وہ مہنگی اس وجہ سے پڑے گی کہ وہ باہر کے ملکوں سے آئے گی. یہاں ہم خریدیں گے کہ ہمیں وہ ڈبل ریٹ میں پڑ جائے گی. وہ گندم یہاں اس سال اگی نہیں ہے، پانی ہے نہیں، تو پانی کی بھی قلت ہے. گندم بھی ہمارے پاس نہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. محکمہ انہار کا کہنا ہے کہ فی الحال اس مسئلے کے حل کے لیے راستے بہت محدود ہیں. جو ہمارے پاس پانی اویلیبل ہے ڈیمز میں، وہی پانی جو ہے نا وہ جس میں صرف یہ ہے کہ اس کا لائحہ عمل تیار کرنا ہے کہ کب کس کینال کو کتنا پانی دینا ہے کہ اس کے کچھ پراپر اس کی ڈسٹریبیوشن ہو سکے. ورنہ یہ پوزیشن تھی کہ یہ ڈیم بھی نہیں بھر پاتا کیونکہ بارشیں نہیں تھیں. پانی کی کمی سے اگر گندم کی فصل کو نقصان پہنچا تو نہ صرف کاشتکار اور عام شہری متاثر ہوں گے بلکہ ملک بھی گندم کی برآمد سے حاصل ہونے والے. یہ تھا آج کا ویو 360. فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. عائشہ خالد کو اجازت دیجیے.